अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आ गए हैं, साबका सदर हैं हमारे, नाइस पर्सनैलिटी, हम्बल मैन हैं, इकबाल ताहिर साहब के पास आए हैं। उनके घर स्पेशल टाइम लिया, बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है। इनका बिज़ी बंदे हैं, अब रिटायरमेंट के बाद भी घर नहीं होते, अपने काम वगैरह में बिज़ी रहते हैं। इनसे पूछेंगे भी क्या क्या कर रहे हैं और कैसे ज़िंदगी गुजर रही है। सबसे पहले सर से मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मौसम भाई। हाँ जी सर, अपनी ज़िंदगी के मुतल्लिक बताएं जी। पहले तो सवाल तो होते रहेंगे जी, बकाया जो भी गुजरेगी। ज़िंदगी शुक्र है खुदा का कि बहुत अच्छी गुजर रही है, और मेरे उस यस्सु का करम है, जिस जो था, जो है और जो आने वाला है, उसका बड़ा फजल है कि रिटायरमेंट के बाद भी ऐसी मज़ेदार ज़िंदगी गुजर रही है कि पता ही नहीं चल रहा कि मैं रिटायर हुआ कि नहीं। अच्छा सर, हॉस्पिटल की लाइफ अच्छी थी कि इधर घर में बच्चों के साथ अच्छी गुजर रही है? मौसम भाई, हॉस्पिटल की लाइफ भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि हॉस्पिटल को भी हमेशा मैंने अपना घर समझ के, उसमें जितना अरसा भी जिस डिपार्टमेंट में भी रहा हूँ, उसको अपना घर ही समझा और उसमें उसी तरह काम किया। और उसी की वजह है कि आज जब घर पे हूँ तो मुझे कोई इतना ख़ास फ़र्क फील नहीं होता। सर अब आपसे हम ये पूछेंगे, आपने जॉब कब से स्टार्ट की और सियासत में कैसे आए? मौसम भाई, जॉब मैंने 1981 में स्टार्ट की। जो मेरी रेगुलर जॉब जो शुरू हुई थी 1981 में हुई थी, एज OTA। और सियासत में बस कुछ दोस्तों की मेहरबानियाँ हैं, कुछ दोस्तों की ख्वाहिशात की वजह से। हालांकि मुझे सियासत से बड़ी नफ़रत थी, क्योंकि जो हमारी साबका यूनियंस जो यहाँ पे निश्तर में रही हैं, मैं उनके हालात देखा करता था कि वो मुलाजमीन का सौदा करते थे जाके इंतज़ामिया के साथ। मुलाजमीन बेचारे बाहर खड़े होते थे, वो अंदर इंतज़ामिया के साथ अपनी जो भी डील करनी होती थी वो करते थे, मुलाजमीन का सौदा कर आते थे, और मुलाजमीन को पता ही नहीं होता था कि वो बेचारे कैसे इनके हाथों में खेल रहे हैं। अच्छा सर, अब हम इधर आपके पास आए हैं, आप हमें ये बताएं सर कि आप बता रहे हैं अभी दोस्तों की फरमाइश की वजह से हम इधर आए, उन दोस्तों के, चंद दोस्तों के नाम बताएंगे सर? चलें। जी बिल्कुल। जब मैं उस वक्त जनरल ऑपरेशन थिएटर में था, मुझे आज भी याद है कि मेरे पास अपना राना अली हसन साहब, जो इस वक्त शाहीन यूनिटी के सदर हैं, उमर गुजर साहब, जो हमारे बहुत अच्छे वर्कर रहे, बहुत अच्छे कारकुन थे हमारी एसोसिएशन के, वो, और राना आमिर अली साहब, ये सब मेरे पास तशरीफ़ लाए। इन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि हम चाहते हैं कि एक एसोसिएशन बनाए जो मुलाजमीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। तो पहले तो मैंने कहा कि नहीं, मैं इन सियासतों में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि अपने ऑपरेशन थिएटर में काम भी काफ़ी होता है, और फिर इस लिहाज से मतलब है कि हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है अपने काम पे। लेकिन फिर उन्होंने जब इसरार किया तो मुझे उनकी एक बात अच्छी लगी कि कम से कम कोई तो है जो मुलाजमीन का दर्द अपने दिल में, अपने सीने में रखता है। तो चूंकि मैं भी पिछली एसोसिएशंस के कुछ काम देख के, मुलाजमीन के साथ उनका बर्ताव देख के, मैं भी बड़े हमेशा ये मतलब है कि सोचता था कि ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं मुलाजमीन के साथ। उनसे चंदा भी ले लेते थे, उनसे सारा कुछ कर लेते थे, और उसके बाद उनके काम भी नहीं वो करते थे। तो इसलिए मैंने, चूंकि मेरे दिल में भी एक दर्द था और एहसास था कि मुलाजमीन के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, तो उस जुल्म को रोकने के लिए मैंने उनका भरपूर साथ देने का वादा किया, और मैंने कहा कि ठीक है, हम एक एसोसिएशन शुरू करते हैं। तो फिर हमने एसोसिएशन का आगाज़ किया। अच्छा सर, जैसे आपने ये शुरुआत की, यूनिटी बनाई, एसोसिएशन बनाई, उसका आपने क्या नाम रखा और कितने अरसे आपने ये यूनियन चलाई? मौसम भाई, शुरू में तो जब हमने ये एसोसिएशन शुरू की थी, तो उस वक्त चूंकि राना अली हसन साहब, राना आमिर साहब हमारे साथ थे, और राने काफ़ी मतलब है कि हमारे साथ थे, जैसे अकबर साहब। तो इसलिए उन्होंने कुछ मतलब है कि दोस्तों ने प्लान किया कि क्यों ना हम राना ग्रुप रख लें। लेकिन फिर हमें ये एहसास हुआ कि राना ग्रुप एक कौम का नाम है, इसलिए हमें वो नाम रखना चाहिए जो मतलब है कि
کسی دوست کو، کسی ملازم بھائی کو، کسی بہن کو اس پہ اعتراض نہ ہو. پھر ہم نے بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا کہ رانا گروپ کی بجائے ہمیں اس کا نام شاہین یونٹی رکھنا چاہیے. لہٰذا ہم نے اس کا نام فوراً چینج کیا اور پاکستان ایسوسی ایشن پاکستان پیرامیڈیکل اسٹاف ایسوسی ایشن شاہین یونٹی اس کا نام رکھا پھر ہم نے. اچھا سر، آپ نے کتنا عرصہ چلائی پھر یہ یونین؟ آپ کتنا عرصے تک کرتے رہے محسن کام؟ بھائی 2010 میں ہم نے یہ یونین یہ ایسوسی ایشن سٹارٹ کی اور 2020 تک تقریباً 10 سال میں اس کا پریزیڈنٹ رہا ہوں. اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں 10 سال شاہین یونٹی کا پریزیڈنٹ رہا ہوں. اور مطلب ہے کہ اس دوران بڑا مزہ آیا مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ کام کر کے. اچھا سر، آپ نے ماشاءاللہ بہت لمبا پیریڈ ہے. 10 سال تو کوئی ہمارا پرائم منسٹر یا وزیر اعلیٰ نہیں کوئی رہا ادھر تاریخ میں. 3 سال بعد اسے اتار دیا جاتا ہے. تو آپ نے ماشاءاللہ 10 سال کے اندر ملازمین کا درد کیسے محسوس کیا، ان کے کام کیسے کروائے، اور کہاں کہاں تک گئے آپ ان کے کام کروانے کے؟ دیکھیں، ملازمین کے ساتھ بڑا برا سلوک ہوتا تھا. ڈاکٹرز ان کو تھپڑ بھی مار دیتے تھے، ڈاکٹرز ان کو جوتے بھی مار دیتے تھے. اور اس کے علاوہ ہیڈ نرسز وہی مطلب ہے کہ ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتی تھیں. بیچارہ کوئی ملازم 10 منٹ 15 منٹ وارڈ میں لیٹ آ گیا تو اس کی بے عزتی الگ سے کرنی، ان کے شو کاز نوٹسز الگ سے ایشو ہونے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شاہین یونٹی نے آ کے، ہم سب دوستوں نے آ کے ان کو روکا، ان کے آگے بند باندھا کہ نہیں، ملازمین کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرے گا، کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا، کسی کی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی. کیونکہ شاہین یونٹی جس کا آغاز ہوا تھا وہ فقط اس لیے ہوا تھا کہ ملازمین کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، ان کی عزت نفس مجروح ہونے سے بچائی جائے. اور اس کے لیے دوستوں نے، ہم سب نے مل کے بہت کام کیا. اور شکر ہے اس خدا کی ذات کا کہ اس نے ہمیں ہمیشہ کامیابیاں عطا فرمائیں. اور ہم نے ہمیشہ اور ڈاکٹرز نے جب شاہین یونٹی تکمیل کو پہنچ گئی تو ختم ہو گیا ڈاکٹرز کا یہ ان پہ ظلم، یہ ستم. اور ڈاکٹرز بھی انہیں محبت کرنا شروع کر دی انہوں نے بھی، کیونکہ انہیں احساس ہو گیا کہ اب ان کے پیچھے بھی کوئی لوگ ہیں جو ان کی آواز اٹھانے والے ہیں، جو ان کی بات کرنے والے ہیں. تو وہ بے یار و مددگار نہیں ہیں. اس لیے آج بھی آپ دیکھ لیں، اپنا جو پی ایم اے ہے، ان کے اپنا جو پریزیڈنٹ ہیں جناب مسعود الرؤف فراز صاحب، بہت پیار کرتے ہیں پیرامیڈکس سے. کبھی مطلب ہے کہ کبھی کوئی، پہلے بھی انہوں نے کبھی ایسی کوئی لینگویج استعمال نہیں کی تھی، لیکن اب تو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ان سے. جب بھی پیرامیڈکس ان کے پاس جاتے ہیں بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں انہیں. سٹاف نرسز اور جو ہیڈ نرسز ہیں وہ بھی اب ان سے وہ سلوک نہیں کرتی، وہ بھی سوچتی ہیں 10 بار کہ ہم ان کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کریں گی، کبھی ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوگا. سر جیسے ہی آپ نے یعنی شروع کی یہ، تو ایک سنا ہے ادھر کوئی ایم ایس آیا تھا، کوئی فرعون اعلیٰ نیازی صاحب اسے کہتے تھے، انہوں نے کوئی عورت فیمیل ملازم کو کوئی تھپڑ مارا تھا. اسی ٹائم پھر آپ نے یعنی پورا فرسٹ یعنی آپ نے امپریشن یعنی یونین کا دیا تھا جی اوپر، اس کے متعلق کوئی؟ بالکل محسن بھائی، وہ ایک بڑا درد والا لمحہ تھا، بڑی تکلیف دہ لمحات تھے وہ، کیونکہ وہ عورت ہماری ماؤں کی طرح کی تھی. وہ وارڈ نمبر 3 میں ایسا ایشو ہوا تھا کہ راؤنڈ کے دوران وہ بیچاری بیٹھی ہوئی تھی گیٹ کے اوپر، تو نیازی صاحب ایم ایس تھے، انہوں نے اس کے ساتھ اس سے تھپڑ مار دیا. تو یہ بات تو مطلب ہے کہ جب شاہین یونٹی ہے ہی اسی لیے کہ وہ ایسے ظلم برداشت نہیں کرے گی، تو پھر فوراً ہم نے ان کے آفس کا گھیراؤ کیا، ہم نے ان کے خلاف احتجاج کیا، اور بات بڑی دور تک گئی. اور پھر آخر کار ملازمین میں آ کے نیازی صاحب کو معافی مانگنی پڑی اس اماں سے، اس ہماری ماں سے. تو پھر جا کے یہ معاملہ ختم ہوا. سر سروس اسٹرکچر کے لیے بتائیں. سنا لاہور میں جا کے بڑا یعنی ادھر ہنگامہ ہوا تھا، لوگوں نے اپنے آپ کو آگ لگا لی تھی، کوئی ایسا یعنی کوئی بتائیں، آپ تو ادھر موجود تھے. جی بالکل محسن بھائی، اس سے پہلے کہ میں آپ کو سروس اسٹرکچر کے حوالے سے کچھ بات بتاؤں، جب ہماری اس پاکستان پیرامیڈیکل اسٹاف ایسوسی ایشن شاہین یونٹی کے آغاز کا وقت تھا، جب ہم لوگوں نے پنجاب میں پاکستان پیرامیڈیکل اسٹاف ایسوسی ایشن سے الحاق کیا، پنجاب کی جو تھی،
تو ہماری یہاں پہ حلف برداری کی تقریب تھی ہمارے عہدیداران کی. تو اس وقت ایک ہمارے ایم ایس صاحب تھے, انہوں نے بڑا اس میں منفی کردار ادا کیا. اے ایم ایس ایڈمن تھے غالباً وہ. انہوں نے بڑا منفی رول ادا کیا. انہوں نے ایک نام نہاد دوسری ایسوسیشن کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف اسٹے آرڈر لیے, لیکن پھر ہم نے پھر بھی ہمت نہ ہاری. ہم ان سے وہ عدالت میں جا کے وہ کیس بھی ہم نے جیتا, اور اس کے بعد پھر ہم نے وہ ایسوسیشن کی حلف برداری کی تقریب دوبارہ منعقد کروائی. حلف برداری بھی ہوئی, اور ہم نے وہ جو حلف برداری کی تقریب انہوں نے خراب کرنے کی کوشش کی تھی, نیچے آڈیٹوریم میں ہمارا ایک بہت بڑا اجلاس تھا وہ, جس میں پورے پاکستان سے ہمارے پیرامیڈکس آئے ہوئے تھے. اس میں رانا محمود الحسن صاحب, رانا شاہد الحسن صاحب, غفار ڈوگر صاحب, اور بہت سے مطلب ہے کہ سیاستدان بھی اس میں تشریف لائے تھے. تو ہم نے اس کو رکنے نہیں دیا. ہم نے اس کو ایک اور عالی شان تقریب میں اسے تبدیل کر دیا, اور انتظامیہ منہ دیکھتی رہ گئی کہ یہ ہم تو کچھ اور چاہتے تھے لیکن انہوں نے تو کچھ اور کر دیا. اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے عزت بخشی. جی بالکل جی, اللہ تعالیٰ عزت بخشنے والے ہیں. اور سروس سٹرکچر کا جہاں تک سوال ہے محسن بھائی, تو سب پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ کلاس 4 کے ملازمین جو ہیں اسکیل 1 میں بھرتی ہوتے تھے, اسکیل 1 میں بیچارے ریٹائر ہو جاتے تھے, اور جو الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز کے دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں, وہ 5ویں اسکیل میں بھرتی ہوتے تھے, اور 5ویں میں ہی بیچارے ریٹائر ہو کے چلے جاتے تھے. اگر انہیں مطلب ہے کہ وہ کو ٹائم اسکیل پروموشن ملتی بھی تھی 3-3 4-4 سال کی, تو وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی, اور وہ بیچارے اسی طرح اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے. تو اس سب کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے پورے پنجاب لیول پہ ایک میٹنگ کی. تو پورے پنجاب میں پھر ہم نے یہ بات, ہمارے جو پنجاب کے لیڈران تھے انہوں نے اس بات کو لے کے چلے. ہم ان کے ساتھ تھے, پورا ملتان ان کے ساتھ تھا. تو وہ پھر خدا کا شکر ہے کہ ہم نے وہ لاہور میں جا کے بھی ہڑتالیں کی, احتجاج کیے. اپنا اس وقت شہباز شریف صاحب تھے جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے, ان کے گھر کے سامنے, نواز شریف صاحب کے گھر کے سامنے. مطلب ہے کہ ہم نے ہر جگہ پہ جا کے اپنے بھائیوں کا, اپنے دوستوں کا جو موقف ہے وہ رکھا, ان کے لیے احتجاج کیے. اور آج شکر ہے خدا کا کہ وہ ہمارے جو الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز کے دوست ہیں وہ اسکیل 17 تک جا رہے ہیں. اور اب تو مطلب ہے کہ بہت شکر ہے کہ ہماری جو الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل ہے وہ بھی بن گئی ہے, جس کے لیے ہم نے بڑی سٹرگل کی اس وقت. تو اور اسکیل ایک والے جو ہمارے کلاس 4 کے بھائی بہن تھے, وہ اب اسکیل 1 میں نہیں بلکہ وہ 5 سے 7 اسکیل میں ریٹائر ہو رہے ہیں, اور بڑی خوشی ہے انہیں, اور بڑی دعائیں دیتے ہیں وہ. اور ہیلتھ رسک الاؤنس 1500 روپیہ انہیں وہ بھی مل رہا ہے, جو ہماری اس وقت کی ایسوسیشن کی کاوش تھی اور سٹرگل تھی ہماری. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں, آپ نے 10 سال نشتر میں پریزیڈنٹ رہے ہیں, اس کے علاوہ آپ کا کوئی پنجاب میں بھی ہوتا تھا, پنجاب لیول پر؟ جی, میں پنجاب میں جو میرا عہدہ تھا وہ تھا اپنا پنجاب کا, میں چیئرمین تھا ہیلتھ سپورٹ سٹاف ایسوسیشن پنجاب کا, چیئرمین رہا ہوں 6-7 سال تقریباً. اور اس میں بھی میرا ایک بڑا کلیدی کردار تھا. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں, ملازمین کے آپ یعنی کام کیسے کرواتے تھے؟ کیسے یعنی آپ اے ایم ایس ایڈمن یا ایم ایس صاحب یا سینٹری انسپیکٹر سے یعنی کیسے کام نکلواتے تھے؟ ان کے جائز کام آپ نے کروائے ہیں ماشاءاللہ, کوئی یعنی دنگا فساد نہیں ہوا جیسے دوسرے ہم سنتے تھے, دوسروں نے پیسے لے کے یعنی کام کروا دیے, ان سے چائے بھی پی, کھانا بھی, بعد میں بلیک میلنگ بھی کی. جب سے آپ کی یونین آئی یہ ماشاءاللہ سب کچھ ختم ہو گیا. آپ نے کیسے اچیو کیا اسے؟ محسن بھائی, بہت مشکل ہوتا ہے. یہ کانٹوں کی سیج ہے, یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. یہ کسی بھی ایسوسیشن کو چلانا, جو عہدیداران ہوتے ہیں وہ کانٹوں کی سیج پہ ہوتے ہیں. ہم نے اے ایم ایس ایڈمن, ایم ایس, سینٹری انسپیکٹر, ان سے کام جس طریقے سے لیے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے, کیونکہ آپ بھی ہمارے بڑے اہم عہدیدار ہیں اور اب تک ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہیں گے آپ. تو آپ کو پتہ ہے, آپ کے سامنے تھا, جب بھی کوئی ملازم جنرل آپریشن تھیٹر میں میرے پاس آیا, کبھی یہ تفریق نہیں کی کہ یہ کسی یونین کا ہے, کسی اور یونین کا ہے, کل کو ہمارے ساتھ نہیں کھڑا تھا, کل کو ہماری سٹرائک میں نہیں کھڑا تھا, کبھی ایسی تفریق نہیں کی.
جب بھی کوئی جو ملازم چل کے آیا، صرف اس بات کو ذہن میں رکھا تھا ہمیشہ میں نے کہ جو شخص آپ کے پاس چل کے آ رہا ہے نا، وہ خود نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اوپر، وہ ذات آپ کے پاس بھیج رہی ہے اسے. اور جب اگر آپ اسے انکار کرتے ہیں یا اس سے منافقت کرتے ہیں، اس سے دو نمبری کریں گے، تو اس کو نہیں، اس خدا کی ذات کو جا کے آپ نے جواب دینا ہے. ان باتوں کو ہمیشہ مد نظر رکھا، بڑا خوف رکھا خدا کا کہ نہیں، ان کے ساتھ دو نمبری نہیں ہونی چاہیے. انہیں فوراً میں نے پورا اپنا کام چھوڑا، اپنے دوستوں کے جو آپریشن تھیٹر میں تھے میرے ساتھ، ان کے ذمہ لگایا، اور ان کی بھی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا. اور فوراً اسی وقت کپڑے چینج کر کے میں فوراً ایم ایس آفس، اے ایم ایس آفس، جہاں بھی ان کا کام ہوتا تھا وہاں ان کو ساتھ لے کے جاتا تھا. اور شکر ہے کہ چونکہ سچائی ہوتی تھی، اس میں کچھ لالچ نہیں ہوتا تھا، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی، اس لیے خدا ہمیں کامیاب بھی کرتا رہا. جی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر، آپ سے اب آخری سوال پوچھیں گے ہم کہ آپ نے سر یہ ٹیم کیسے بنائی اور اس کی کیا وجہ تھی یونین بنانے کی، یہ بتائیں ہمیں بس. محسن بھائی، یونین بنانے کی وجہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ وہ ملازمین کے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں ہوتی تھیں وہ، اور ان کے حقوق کا کوئی آواز اٹھانے والا ہی نہیں تھا. پیرامیڈکس کا نام ہی نہیں لیا جاتا تھا، پیرامیڈکس کو جانور سمجھا جاتا تھا. ان کو گائے، بھینس، بیل یہی سمجھتے تھے کہ ان کا کوئی ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں. تو ان کی آواز اٹھانے کے لیے ایک منظم، ایک ٹھوس تنظیم کی ضرورت تھی، جو ایسوسی ایشن کے حوالے سے یا اس کے نام سے جو ہے مرتب کی گئی. پھر ان کی عزت نفس کو جو ہے اس کو تحفظ دینا جو ہے وہ ضروری تھا، کیونکہ ایک کلاس 4 کا ملازم ان پڑھ بیچارہ جو انگوٹھا لگاتا ہے، وہ مطلب ہے کہ گھر سے ایک عزت لے کے آتا ہے. ان میں بزرگ بھی ہیں، کچھ 50 سال کے ہوں گے، 55 سال کے ہوں گے، 60 سال کے قریب، مطلب ہے کہ ریٹائر ہونے کے قریب بھی ہوں گے. اب کوئی ہیڈ نرس یا کوئی ڈاکٹر کیسے اسے مطلب ہے کہ گالی دے سکتا ہے، کیسے اسے جوتا مار سکتا ہے، کیسے اس پہ تھپڑ مار سکتا ہے. یہ ساری چیزیں روکنے کے لیے، اور پھر انہیں یہ اپنا ان کی سروس میں، ان کی ملازمت میں ان کے جائز حقوق جو ہے وہ انہیں دلانے کے لیے ایسوسی ایشن تکمیل کی گئی. اور جو میرے ساتھ ٹیم تھی اس میں آپ بھی شامل تھے، جی اور آپ کا کردار اور آپ کا کام بہت زبردست رہا. اور آپ میں نہیں ہوں، وہاں ریٹائر ہو گیا ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ ابھی بھی یہاں ہیں. میرے ساتھ مطلب ہے کہ اس ٹیم میں رانا علی حسن صاحب تھے جو چیئرمین تھے اس وقت، اور رانا عامر علی صاحب تھے جو جنرل سیکرٹری تھے. اس کے علاوہ چودھری خالد مقصود، ذوالفقار بھٹی، اور رو عرفان صاحب جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ ہمارے بہت اہم اس میں تھے، بانیوں میں شامل تھے اس ایسوسی ایشن کی. اور اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت فرمائے اور ان کی روح کو، ان کی منزلوں کو آسان فرمائے. تو وہ ہمارے ساتھ تھے. اس کے علاوہ یاسر سعید صاحب تھے ایمرجنسی میں، راشد ستار صاحب تھے. مطلب ہے کہ ہماری ٹیم ایک بہت اچھی ٹیم تھی، جس کو ڈاکٹر یعقوب، جسے ہم ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بڑے پیار سے، ڈاکٹر یعقوب جاوید صاحب ایسے اچھے انمول موتی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یعنی اگر میں نے ان کے ذمہ ایک کام لگانا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے یہ بینر جو ہے نا رات کو 10 بجے، 12 بجے، 11 بجے لگانا ہے، آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، اس شخص نے وہ کام تکمیل کر کے مجھے فون کر کے بتانا ہے کہ جی کام ہو گیا. اور ایسے ورکرز تھے جو مطلب ہے کہ نہ وقت دیکھتے تھے، نہ انہوں نے کبھی اپنی جیب سے یہ سوچا کہ پیسہ ہم کیوں خرچ کریں، نہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم وقت کیوں دیں. انہوں نے وقت بھی دیا، پیسہ بھی لگایا، اور ہم نے کبھی کسی ملازم سے نہیں مانگے تھے کہ ہمیں دیں چندہ. تو سب دوستوں نے مل کے یہ سارا کچھ کیا، اور میری ٹیم بہت اچھی تھی. آج بھی میں انہیں اچھے الفاظ میں یاد کرتا ہوں، کیونکہ وہ بہت اچھے لوگ تھے اور انہوں نے میرا ہمیشہ ساتھ دیا. اور جو فیصلہ میں نے ایک دفعہ کر دیا ہے وہ اس پر ڈٹے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. رو اکبر صاحب بڑے جوشیلے اور بڑے زبردست لیڈران میں شمار ہے ان کا. آج بھی وہ اسی طرح جوشیلے ہیں، اسی طرح جذباتی ہیں. اور ایسے جو نوجوان ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں تو کبھی آپ کی ایسوسی ایشن جو ہے نا وہ کبھی وہ ناکام ہو ہی نہیں سکتی. یہ تھے اقبال طاہر صاحب. ان کی آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں آپ کو پچھلی انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں. ان کے کام جو 10 سال کے ہیں ابھی بھی یاد کیے جاتے ہیں، وہ آپ کو دکھاتے ہیں. انہوں نے بہت کام کیے ہیں، اتنے کام کیے ہیں کہ زندگی میں آج تک
किसी यूनियन ने ऐसे काम नहीं किए। इनकी आपको झलकियाँ दिखाते हैं, आपको दिखाएंगे। सबसे पहले ये देखें, इकबाल ताहिर साहब खड़े हैं। हर जगह पे आपको इकबाल ताहिर साहब नज़र आएंगे। जितने भी काम हुए हैं ये इकबाल ताहिर साहब हैं, हर एक के साथ है। 14 अगस्त हो या ऑपरेशन थिएटर हो, ये देखें 14 अगस्त देख लें। और ये शंग्रीला पे इंजॉय हो रहा है, ये 14 अगस्त पे इंजॉय हो रहा है। ये ऊपर कंटीन में हाउस स्टाफ वाली, ये सारी मैंने मिक्स करके डाल दी है। ये मैंने बहुत मज़ा आता था, सारे मिल बैठ के गपशप करते थे। बर्न यूनिट की ये देखें यादगार तस्वीर है। ये कंटीन पे बैठे हैं ऊपर, यूनियन ऑफिस है ये हमारा पुराना। इकबाल ताहिर साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं। ये देखें, इन्होंने बहुत मेहनत की है और बहुत यूनिटी को फल देने वाले, फल लगाने वाले, पौधा लगाने वाले यही हैं, इकबाल ताहिर साहब ही हैं। इनका जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। मुलाजमीन को ऑर्डर दे रहे हैं, चाय पी रहे हैं निश्तर लवाटी में, गाड़ी में एंजॉय हो रहा है। कमेटी रूम में बैठे हैं राशिद सत्तार साहब के साथ। ऑडिटोरियम हॉल में, शंग्रीला में, जिधर भी देख लें वाइस चांसलर के साथ। इनकी बहुत खिदमात हैं, जितनी यानी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। أعوذ بالله من الشيطان आपने झलकियाँ देखी, ये सारा कितना मज़ा आया आपको। आपने 10 साल माशाल्लाह गुजारे हैं। मुलाजमीन का रवैया कैसे था, उनका रद्द अमल कैसा था, आप कैसे उनके साथ डील करते थे? देखें मौसम भाई, बात ये होती है कि आप जितना प्यार किसी को देते हैं उतना प्यार रिटर्न में आपको मिलता है। अगर आप किसी की इज़्ज़त करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इज़्ज़त उनसे ले रहे हैं। इज़्ज़त करने का मतलब ये नहीं होता कि आप छोटे हो गए हैं। और मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि चाहे वो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, या मतलब है कि यंग हमारी जनरेशन है, सबके साथ मेरा सलूक एक जैसा था। उनसे प्यार मोहब्बत से उनसे बात करनी है, उनसे कभी तुर्श नहीं होना। मुझे नहीं याद ज़िंदगी में आज तक कभी मैं किसी मुलाजिम के साथ, अपने भाई के साथ या बहन के साथ या माँ के साथ कभी तुर्श हुआ हूँ। तो उसका रिटर्न ये था कि जब हम 2011-12 में जब हम ये सर्विस स्ट्रक्चर के लिए रैलियाँ निकाल रहे थे, क्लास 4 के मुलाजमीन का उसमें कोई फ़ायदा नहीं था। उसमें जो फ़ायदा था वो था स्केल 5 से स्केल ऊपर के जितने भी हमारे अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं। लेकिन उसके बावजूद मेरे कहने पे या हम इस हमारी एसोसिएशन के कहने पे इसको इससे मोहब्बत की मतलब है कि वो झलक दिखाने के लिए हमेशा मेरी माएँ, बहनें, बुज़ुर्ग, बड़े छोटे सब हमारी उन रैलियों में साथ होते थे। और आप भी साथ थे, आपको पता होगा कि बेचारे कार्डियक पेशेंट होते थे, सांस की उन्हें प्रॉब्लम होती थी, लेकिन कड़ी धूप में रमज़ान मुबारक का वो महीना था मुबारक, जिसमें हम ये मतलब है कि रैलियाँ लेके निकालते थे। लेकिन उसके बावजूद कभी किसी ने वो पीछे नहीं हटा था कोई। सारे पूरे निश्तर के मुलाजमीन बाहर होते थे हमारी एक कॉल पे, और ये उनकी मोहब्बत थी। ख़ास तौर पे मेरी जो क्रिश्चियन बरादरी है उसने मेरा बहुत साथ दिया। मुस्लिम दोस्त भी जितने भी हैं, जितनी मेरी क्रिश्चियन बरादरी ने मेरा साथ दिया है उससे मेरे ख्याल है ज़्यादा जो मुस्लिम दोस्त हैं मुझसे मोहब्बत आज भी करते हैं, और उन्होंने उस वक्त भी की। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि हमारा प्रेसिडेंट क्रिश्चियन है तो हम मतलब है कि उसके पीछे क्यों चलें। उन्होंने वो मोहब्बत दिखाई जिसका मैं आज भी मतलब है कि मुझे एहसास है, और आज भी मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने बहुत मोहब्बत दी, बहुत प्यार किया, और कभी ये फील नहीं होने दिया कि मुस्लिम क्रिश्चियन का। उस दौर में कभी ऐसा तसव्वुर, कभी ऐसी बात सोची भी नहीं गई। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल आपसे पूछते हैं। उस टाइम जब आपने पहली दफ़ा यानी लोगों को कहा, तो कितनी गाड़ियाँ इधर से आप, जैसे आप बता रहे हैं क्लास 4 का कोई यानी उसमें रोल नहीं था,
کتنی گاڑیاں ملتان لیول پہ ملتان کے ہاسپٹل سے بھر کے کتنی لے گئے تھے آپ لاہور کے لیے جو دھرنا دیا تھا ادھر؟ محسن بھائی، جو ہم ملتان سے لے کے گئے تھے لوگ، ایک بڑی بس ہم نے نشتر سے، پھر ڈینٹل ہاسپٹل سے، پھر اس کے علاوہ چلڈرن ہاسپٹل سے، اس کے علاوہ MIC سے، جتنے دوست تھے وہ الگ الگ اپنی اپنی بسیں لے کے ہمارے ساتھ ایک قافلے کی صورت میں وہ لاہور روانہ ہوئے. اور آج ان سب دوستوں کی کاوش ہے جس میں میں ان سب کا حصہ سمجھتا ہوں، چاہے وہ نشتر کے ہمارے ایسوسیشن کے دوست تھے، چلڈرن کے دوست تھے، یا ڈینٹل ہاسپٹل کے دوست تھے، یا MIC کے دوست تھے، سب کا اس میں بھرپور کردار تھا. اور جب بھی انہیں، صرف نشتر کے نہیں، جب بھی ملتان لیول کے جتنے بھی ہمارے لیڈران تھے، جب بھی انہیں کال کیا ہے وہ پہلی آواز پہ وہ بھاگے چلے آئے ہیں. اور یہ ان کا بہت مشکور ہوں. اور آج بھی ان کا وہ احسان ہمارے پیرامیڈکس پہ، جو الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز ہیں ان پہ، اور کلاس 4 کے جتنے بھی ہمارے بھائی بہن ہیں ان پہ بہت زیادہ ہے. اچھا سر، اب شکریہ تو آپ کا ادا کر دیا تھا. آپ جاتے اب لاسٹ میں ایک شعر سنا دیں. آج کل آپ ماشاءاللہ یوٹیوب فیس بک پہ شعر و شاعری کر رہے ہیں، تو ایک ہمیں بھی ذرا کوئی 2 لائنوں کا ہمیں بھی پیارا سا، جس میں نصیحت بھی ہو جائے. اس نے ہی کہا تھا تو یقین میں نے کیا تھا، اس نے ہی کہا تھا تو یقین میں نے کیا تھا، امید پہ قائم ہے یہ دنیا اسے کہنا. اور کچھ لوگ سفر کے لیے موزوں نہیں ہوتے، کچھ راستے کٹتے نہیں تنہا اسے کہنا. اور زرخیز زمینیں کبھی بنجر نہیں ہوتی، دریا ہی بدل لیتے ہیں رستہ اسے کہنا. واہ، کمال ہو گیا جی، ماشاءاللہ. دیکھا آپ نے، سنا ہے کتنا پیارا، یعنی گہرائی والا شعر انہوں نے بولا ہے. تو اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ سے آپ کا بہت شکریہ محسن بھائی، تھینک یو سو مچ. یہاں پر تشریف لانے کا، عزت بخشنے کا بہت شکریہ آپ کا.